बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में ये बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बहुत बड़ा मकाम है ताबीर रोया के हवाले से, और ख्वाबों की ताबीर आप हमेशा बेहतरीन और सच्ची बताया करते थे कि जैसे बताते थे वैसे ही हो जाता था। एक शख्स आया और कहा, ऐ इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज मेरे जिस्म पर तुलू हो रहा है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि तुझे बादशाह की तरफ से बहुत अहम मुकाम मिलेगा और बहुत इकराम तुझे मिलेगा और तू इससे फ़ायदा हासिल करेगा और साथ साथ दुनिया से भी तू फ़ायदा हासिल करेगा। एक और शख्स आया, उसने कहा, ऐ इमाम साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज मेरे कदमों पर तुलू हो रहा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये निकलती है कि बादशाह की तरफ से तेरे माश में तुझे गेहूँ, खजूर और गंदम दिया जाएगा और तू उससे फ़ायदा उठाएगा। तो नाज़रीन करम, सच्चे ख्वाब बाकायदा एक इल्म है, एक फील्ड है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुताबिक था कि फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में तशरीफ़ फरमा होते और असहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से दरियाफ़्त फरमाते कि तुमने क्या ख्वाब देखे हैं, फिर उनकी ताबीर बयान फरमाया करते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अपने देखे के ख्वाब बताते थे और उनकी ताबीर बताया करते थे। कि फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल ने एक फ़रिश्ते को मामूर फरमाया है इस अम्र पर कि अल्लाह पाक के नेक बंदों को सच्चे ख्वाबों के ज़रिए उनके आने वाले वाक़यात या उनके आने वाले मामलात का इदराक अता करें। तो नाज़रीन, अब आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब हमें बताइए। मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं समाविया बात कर रही हूँ उकाड़ा से। कौन बात कर रही हैं? माविया। माविया उकाड़ा से बात कर रही हैं। जी माविया, आप बड़ा ख्वाब बयान कीजिए। जी सर, मैंने ना इस्तिखारे के लिए ख्वाब किया था, अपने भाई के रिश्ते का इस्तिखारा। तो मुझे जो मुझे ख्वाब आया है ना, तो ख्वाब में इस तरह से ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे ख्वाब में वैसे इशारा हो जाता है। तो मुझे ख्वाब इस तरह से आया था कि जहाँ पे हम रिश्ता करना चाह रहे थे ना, तो वो लड़की मेरे ख्वाब में आई थी और मेरे घर आई है, मतलब हमारे कमरे में। और जो मेरा छोटा भाई है ना, इस तरह से मुझे ख्वाब है कि वो छत पे ना, वो हमारे घर आए हैं और मेरा छोटा भाई छत पे ना कच्चा गोश्त जो है वो थैलियों में डाल डाल के ना छत पे लटका रहा है। यानी वो एक मिनट, वो लड़की आपके घर में आपके कमरे में आई और आपने इसी कंडीशन में आपका छोटा भाई छत पे जाके गोश्त जो है वो दे रहा है, उछाल रहा है? नहीं सर, छत पे जाके नहीं, कमरे की छत के साथ लटका रहा है। अच्छा, कमरे की छत के साथ गोश्त लटका रहा है। ठीक है। जिस कमरे में हम सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो गोश्त जी थैलियां बना ना प्लास्टिक की, तो वो छत पे कमरे की छत के साथ लटका रहा है, और वो गोश्त का जो पानी है ना, वो मेरे कपड़ों के ऊपर गिरता है। अच्छा, वो गोश्त का जो चीज पानी है आपके कपड़ों पे गिरता है? जी, कच्चा गोश्त था। ठीक है मेरी बहन माविया, आप उकाड़ा से प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन, अभी इस वक्फे से पहले हम एक ही कॉल ले सके, इंशाल्लाह आप सबको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और जो लोग मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बल्कि पहले कर ही लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ डेरा रसूल खान से। जी नवीद भाई, हमें बताएगा, बहुत देर से मुंतज़िर है, इसलिए आपको पहले हमने शामिल कर लिया है। जी सर, ये कुछ मसला इस तरह है, मैं तफसील से बताऊंगा और नोट करिए सर। जी प्लीज बताइए। ये सर मेरी बहन के घर का झगड़ा था, 2 साल हो गए उसकी शादी को। तो उसके शोहर ना उसके साथ घर बसाने की कोशिश करता है, वो ना ही तलाक देता है। तो इस परेशानी के बहस हमशीरा जी ने इस्तिखारा किया और उसने एक ख्वाब देखा रात को। तो वो ख्वाब मैं बताने जा रहा हूँ, ख्वाब नोट करें। जी बताइए। ख्वाब वो देखती है, मामू के घर जाती है और वहाँ पे ताला लगा होता है, और मामू से चाबी लेकर वो ताला खुला करती है, तो घर के अंदर हुजूम होता है और वहाँ पे शादी शुरू होती है, शादी का फंक्शन होता है, लड़कियाँ और काफी शोर होता है उस घर में।
تو وہ بھی اس گھر میں ان لڑکیوں کے ساتھ شغل منانے میں شامل ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے سوٹ پہنتی ہے اور اس شغل میں وہ بزی ہو جاتی ہے اور فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ استخارہ انہوں نے کس لیے کیا تھا کہ شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ پوچھا تھا؟ تو اس نے استخارہ اس چیز پہ کیا تھا کہ یہ میری گھریلو پریشانی ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے اس نے استخارہ کیا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اچھا معاملہ فرما. اچھا ٹھیک ہے نوید بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. اچھا جی میرے دو خواب ہیں. پہلا خواب میری بیٹی کو آیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پیپر دینے کے لیے جا رہی ہوں. پیپر دینے جا رہی ہیں اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک. جی لیکن جب میں پیپر دے کر باہر نکلتی ہوں تو میرا بہت اچھا پیپر ہو جاتا ہے. بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا دوسرا خواب مجھے آیا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دکان ہے. بوریاں پڑی ہوئی ہیں لیکن معلوم نہیں ان میں کیا ہے. میں وہاں پہ کھڑی ہوں تو دو چوہے نا چھوٹے چھوٹے چوہے آپس میں لڑتے ہوئے کبھی بوریوں کے پیچھے جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں. تھوڑی دیر بعد نہ پھر غائب ہو جاتے ہیں. اچھا چوہے آتے ہیں غائب آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو صاحب وہ نا جی آپ نے جو پہلا خواب دیکھا ہے آپ کی بیٹی نے، تو آپ کی بیٹی اس وقت پڑھ رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ چوہے نا دونوں لڑتے ہوئے نا غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ ایک چوہا میری گردن پہ چڑھا ہوا ہے. اچھا. اور جہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا نا اس کے نانا مرحوم جن کو فوت ہوئے 20 سال ہوئے ہیں وہ نا سامنے میرے کرسی پہ بیٹھے ہوتے. کرسی پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب نے نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ موسیٰ بتائیں گے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی پلیز ایک کام کریں، اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیجیے کیونکہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، جواب ہی نہیں دے رہے اتنی دیر سے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرے بھائی عمران بات کر رہا ہوں میں. عمران کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران رحیم خان سے. رحیم خان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. عمران رحیم خان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میری امی کو خواب آتا ہے، ان کو نہ رات کے چور وغیرہ نظر آتے ہیں. چور نظر آتے ہیں؟ جی عمران صاحب چور نظر آتے ہیں؟ جی اور وہ ڈر جاتی ہیں اچانک ڈر جاتی ہیں. ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم پشاور سے بول رہی ہوں. جی الفاظ. جی تقریباً میرے والد 1 سال ہو گئے کہ وہ فوت ہوئے ہیں نا. اچھا. اور آج دوپہر کو میری بڑی بہن نے خواب میں دیکھے اسے کہ وہ اپنے گھر میں گھوم رہا ہے. مطلب اپنے صحیح حالات میں ہے نا، وہ اپنے گھر میں ہے، صحیح حالت میں ہے. بڑی بہن گھر میں کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے وہ گھاس پھوسا ڈال رہی ہے نا. اچھا. تو میری بہن کہتی ہے کہ مجھے وہ کہتا ہے کہ پین اور کاغذ دے دو، تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. پین کاغذ نہیں ایک منٹ میری بہن ذرا یہ بتائیے گا، آپ کے جو والد صاحب ہیں مرحوم، آپ کی بہن نے خواب میں دیکھا وہ گھر میں آتے ہیں، کمرے میں ہیں، اس کے بعد کیا کس کو وہ کرتی ہیں، کیا بتائیے گا، مس ہو گیا تھوڑا سا. جی وہ کہتی ہے کہ باہر شہر میں گھوم رہا ہے اور قربانی کا دمبا جیسے گھر میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے لیے گھاس ڈالتا ہے. اچھا. اور مجھ سے کہتا ہے کہ پین اور کاغذ مجھے لے آؤ، تو میں پین کاغذ لے آتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ تم اس سے کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی بہن کو خط ذرا لکھ دو.
تو میں کہتے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیوں. اس کی تھوڑی سی گھر میں پریشانی بھی ہے, کاروبار کی اس کی شوہر کی چل رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ پیاری تو مجھے وہی ہے نا, چھوٹی بیٹی ہے. اور تو میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے اس کو آپ نے کیا لکھنا ہے, تو کہتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ میرے گھر سے یہ لوگ مجھے خرچہ نہیں بھیج رہے. آخر اس کا مطلب ہمیں جواب دے دیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد مرحوم کی وراثت سب کو مل چکی ہے؟ ہاں وراثت تو نہیں, ہم نے اپنی رضامندی سے اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑا ہے, لیکن بعد جو تھا نا تو وہ اس قسم کا تھا کہ وہ بچپن میں ہماری والدہ فوت ہو گئی تھی اور ہم کو بڑا بات نہیں کیا تھا, لیکن اس زیادہ تر اٹیچ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ تھا, لیکن اپنا نماز روزہ سب وہ کرتا تھا. لیکن اس کو جب ہم لوگ جیب خرچہ یا بیٹے دیتے تھے یا بیٹی دیتی تھی تو وہ سب مسجد میں یا مدرسے وغیرہ میں وہ دیتا تھا, اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتا ہے. لیکن تھوڑے سے وقت ہوا ہے نا کہ میری پریشانی چل رہی ہے, لیکن کاروبار تھوڑا سا ٹف ہوا ہے, تو میں کوئی پیسے وغیرہ. ٹھیک ہے میری بہن, ہم دعا گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بہنوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب, اچھا مجھے کالرس موجود, ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کمبا سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی امی کے خواب کا پوچھنا تھا. جی بتائیے. جی میری جو ساس امی ہے نا, میرے سسر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں ان کو نا, تو میری ساس امی ان کے لیے بہت سسر فوت ہو گئے ہیں, ان کی ساس کا خواب ہے. جی جی تو وہ کافی ان کے لیے پڑھتی رہتی ہیں, لیکن 2 سال میں صرف ایک دفعہ سسر جی جو ہیں وہ خواب میں آئے امی کے نا, تو پانی ہوتا ہے, پانی بہت صاف ستھرا صاف شفاف پانی ہوتا ہے, تو وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو جو ساس امی ہیں ان کو ہاتھ مطلب کرتے ہیں کہ تم بھی یہاں سے گزرو, تو وہ کہتی ہیں کہ آپ تو گزر گئے ہیں, میں اس سے نہیں گزر پا سکتی نا, میں نہیں گزر پا رہی ادھر سے. تو بس وہ آگے ہاتھ کرتے ہیں کہ گزرو, تو وہ نہیں گزر سکتی ادھر سے. تو بس اتنا تھا انہوں نے خواب دیکھا, پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ساس بیمار تو نہیں ہیں؟ جی یہ بیمار رہتی ہیں اکثر, ان کا بی پی ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ فیصلہ آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے دیکھا کہ کافی ساری قبریں ہیں, 4-5 برابر, اس پہ نا برگر کے پیڑ کی نا بیلیں, کافی قبریں 4-5 قبریں ہیں, ان کو برگد کے پیڑ کی بیلیں ہیں. جی بیلیں اوپر نا اس طرح سے چھتری بنی ہوئی ہے بھی, جیسے کوئی قبر چڑھا ہوا ہے. جی جی ایسے اوپر بنی ہوئی. جی وہ نا ایک فقیر کھڑا ہوا ہے, اس کی نا لٹیں بھی ہیں. کون کھڑا ہوا؟ ایک فقیر کھڑا ہے جس کے بڑے بال ہیں, لٹیں ہیں. اچھا بال لٹیں ہیں, وہ پیر صاحب ہیں. میں ایک لڑکا مجھے بتاتا ہے کہ یہ نا کسی کا مزار ہے, پتہ نہیں کس کا, بتاتا ہے, مجھے بھول گیا. وہ مجھے نا برگر کا پیڑ, کافی ساری بیلیں, کافی بہت خوبصورت سے بنے ہوئے, 6-7 لائن کے. وہ آپ کو دیتے ہیں اس کی بیلیں؟ بیلیں اوپر نا قبر کے اوپر ایسے قبر کی طرح بہت ہے نا, جیسے انگلیاں نہیں, انگلیاں کے بیچ میں جی جی ایسے بنی ہوئی ہیں, چھتریاں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. ہاں جی, 6-7 قبریں برابر. اچھا آپ ویسے کہیں مزار پر جاتی ہیں آپ کسی کے؟ ہاں جی, ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے بھی خواب نے نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی 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 کون کہاں سے؟ جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں. اوکاڑا سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے خواب ہے کہ میں ایک دربار پہ گئی ہوں, آپ ایک مزار پہ گئی ہیں, پھر کیا ہوا؟ وہاں دودھ تقسیم ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ دودھ تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر؟ ہاں جی, میرے لیے کو ایک آدمی دودھ کا کمنڈل دے دیتا ہے, اور مجھے ایک عورت آتی ہے, وہ دودھ ہے. اچھا چلے, کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال چلیے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی. اور میرا نام اللہ رکھی ہے. میں نے اپنی امی کا خواب بتانا ہے. میری امی کا خواب یہ ہے کہ نا, وہ جب بھی خواب میں, میرے ابو کو 1.5 سال ہو گیا فوت ہوئے کو, جب بھی ملتے ہیں نا
تو ایک میلاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو میری امی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہریالی ہوتی ہے کیا، اب ہمیں میلاد کروانا چاہیے 3 سے 4 دفعہ کے لیے. اچھا. اور میں بھی پریگننٹ ہوں اور میں نے نا خواب میں نا 2-4 بار نا دودھ دیکھا ہے، سفید دودھ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور ناظرین یہ تو تھے آڈیو کال سے جو خواب موصول ہوئے تھے، کچھ ہمیں ویڈیو کے حوالے سے موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں گجرانوالہ سے صبا بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خوابیں اپنی سنانی ہیں. ایک خواب مجھے یہ آئی ہے کہ ایک کپڑوں کی گٹھری ہے اور چھت پہ میں کھڑی ہوں اور وہ گٹھری میں ساتھ والوں کی چھت پہ پھینک دیتی ہوں. بس اتنی سی خواب ہے. اور دوسری مجھے خواب ہی سر آئی ہے کہ محلے کا ایک بچہ ہے 13-14 سال کا، اس کے ہاتھ میں رضائی ہے، لحاف نا، تو وہ لے کے آیا ہمارے گھر اور مجھے کہتے ہیں آنٹی یہ آپ کی ہے؟ میں کہتی ہوں ہاں یہ ہماری ہے. اور سر میں دیکھتی ہوں کہ جو رضائی کے اوپر کور ہوتا ہے نا، وائٹ کلر کا کور ہے، تو سر وہ تھوڑا گندا ہے، صاف نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اس کا کور اتارتی ہوں اور سر میں اپنے بڑے بیٹے کا نام لیتی ہوں، اس کا نام معاذ ہے، اور میں کہتی ہوں یہ میں معاذ کو کہتی ہوں اس کو دھو دے تو رضائی صاف ہو جائے گی. سر بس اتنی سی میری خواب ہے. سر پلیز مجھے اس کا جواب دیں. السلام علیکم، میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں اور میرے 2 خواب ہیں. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عورت گھس آئی اور وہ پہلے ہمارے کمروں میں گھس گئی. میں نے اس کو وہاں سے نکالا تو پھر وہ برآمدے میں ایک آٹے والی پیٹی پڑی، اس کے پاس کھڑی ہو گئی. پھر میں نے اس سے کہا کیا چھپا رہی ہے تم، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ چھپا کے چلی گئی. جب میرے بھائی ہے، میں نے بھائی سے کہا بھائی ایک عورت آئی تھی اور ایسے ہمارے گھر میں چھپا رہی تھی. بھائی نے کہا چلو دیکھتے ہیں. جب ہم وہاں گئے تو آٹے کی پیٹی کے اوپر نا ایک چھوٹی سی ڈبیا چپکی ہوئی تھی. میں نے وہ ڈبیا اٹھائی، دکھنے میں تو وہ چھوٹی سی تھی. جب میں نے اس کو کھولا تو وہ کھلتی گئی. پھر اس کے اندر نا ایک ہرے رنگ کا ہیرا تھا جو بہت چمک رہا تھا. میں نے بھائی سے کہا بھائی یہ کون تھی جو اتنا قیمتی ہیرا ہمارے گھر چھوڑ کے گئی ہے؟ بھائی نے کہا کیا پتا کون تھی. پھر میں نے کہا بھائی کسی کو بتانا نہیں، پتہ نہیں کون تھی اتنی قیمتی ہیرا چھوڑ کے گئی ہے، میں اس کو جا کے رکھ دیتی ہوں. بھائی نے کہا ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاتے. پھر میری آنکھ کھل گئی. اور میرا دوسرا خواب یہ ہے ہمارے گھر میں بہت سارے گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے اور ان پر اتنی تر و تازہ پھول تھے اور پودوں کے پتے اتنی تر و تازہ تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ تھوڑے طرح لہرا رہے تھے. السلام علیکم سر میں سہیوال 176 نائنال سے بات کر رہا ہوں. سر ہمارا یہ مسئلہ ہے، میری خالہ جان ہے، وہ رات کو سوئی تھی، ان کو خواب آیا تھا. وہ گاؤں کے باہر جو روڈ ہے وہاں پہ کھڑی تھی. ان کے پاس ایک چھوٹا لڑکا تھا اور ان کو نا ایک ہوائی چیز تھی، وہ ان کو بار بار ان کے پاس آنا چاہ رہی تھی، یعنی کہ ایسے جیسے کوئی جڑیل ہوتی ہے. اور ایک عورت تھی ان کے پاس، کوئی دھونی والی چیز تھی، وہ اس کے سامنے کرتی ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اور وہ دوسری خالہ کے پاس وہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کے پاس آنا چاہتی ہے. آخر پہ وہ خالہ کو بولتی ہے آپ مجھے تھوڑا سا آٹا دے دیں اور پھر میں چلی جاؤں گی. اس کے بعد وہ جا گئی ہیں اور خالہ جان کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں وہ. جی ناظرین، ان ویڈیو کالز یا ویڈیو خوابوں کے بعد ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، اب یقیناً انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ سب کے بتائے ہوئے اور ہمارے سنے ہوئے خواب کیا کہتے ہیں. تو اوکاڑا کی معاویہ بہن نے جو مفتی صاحب پوچھا تھا کہ بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا، تو جس لڑکی سے بات چیت چل رہی تھی کہتی ہیں کہ وہ کمرے میں آئی جہاں سب بیٹھے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی نے کچا گوشت تھیلیاں بنا کے اس کمرے کی چھت سے لڑکا دیا اور اس گوشت سے پانی ان محترمہ کے کپڑوں پہ گر رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی اشکار بھی اوکاڑا سے جو بہن نے یہ بیان کیا ہے، اب اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، بس اتنا عرض کروں گا کہ لڑکی کے اینڈ سے یہ رشتہ برا نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں کچھ معاملات ایسے ہیں تو یہ رشتہ نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا، مطلب استخارے میں منع ہے ایک طرح سے.
ہاں لیکن لڑکی کے اینڈ سے منع نہیں ہے. لڑکی اچھی ہے, لڑکے والوں کی طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے, پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس لیے ٹھیک ہے میری بہن, آپ لوگوں کی طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے, لہذا اس بچی کو معاف کریں, رشتہ کہیں اور رشتہ نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں یہ خواب جو ہے نا, اگر کوئی شخص خوابوں کی تعبیر نہ بھی جانے, نو نہ بھی ہو, تو یہ خواب ظاہری طور پر سب کچھ بتا رہا ہے, تو لہٰذا اس میں احتیاط کریں. مہوش بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کے والد نے خواب میں سانپ کو دیکھا, سانپ نے کچھ کہا نہیں, سانپ نے ایک جگہ بنائی, وہاں پر اندر گئے تو ان کے والد صاحب نے وہ جو بل ہے وہ اس کو بند کر دیا. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی, تو یہ خواب ایک لحاظ سے تنبیہ بھی ہے, تھوڑا سا اشارہ بھی ہو رہا ہے, دوسرے لحاظ سے اچھا بھی ہے. تنبیہ یہ کہ کوئی دشمن ہے, اور سانپ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سانپ بے خبری میں آ کر نا مار کے چلا جاتا ہے, ڈس کے چلا جاتا ہے. تو ایسا دشمن کہ جو سامنے نہیں آ رہا, لیکن بہرحال وہ پیچھے آپ کے والد صاحب کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں خود چلا جاتا ہے. تو اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا کہ جو اسی کے لیے نقصان دہ بن گیا ہے, اور اب وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے والد صاحب کو بھی, ان کی تمام فیملی کو بھی, اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے. ان کے والد صاحب سے کہیں, ان کی جو صاحبزادی ہیں, کہ نماز کی پابندی کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں, اور حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو صدقے وغیرہ کا اہتمام کیا کریں. کوئی بھی چیز آپ صدقہ دے سکتے ہیں, جتنی بھی طاقت ہو. ایک خواب یہ بیان کیا کہ ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی جاتی ہیں تو راستہ نہیں ملتا. دیکھیں یہ اس کے چند اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی خاتون ہے یا کوئی بھی شخص ہے, وہ کسی بھی معاملے میں سوچتا سمجھتا نہیں ہے اور اس معاملے میں کود پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اور جب کود جاتا ہے تو اس کو پھر سنگینی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو اس کی نوحہ بھی نہیں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور میں خواہاں کود گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے کام ہونے کے وہ کام بھی نامکمل رہتا ہے, نہیں ہوتا, اور الٹا بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جب ایسی سچویشن ہو تو یہ خواب نظر آتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی ویسے یعنی بالکل سمجھدار ہوتے ہیں ساری چیزیں, لیکن بھولنے کی عادت ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ 5 منٹ پہلے ان سے کہیں اور بعد میں ان سے پوچھیں تو ان کو یاد نہیں رہتا. ایسی بھی سچویشن ہو تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو دونوں اینگل سے غور کر لیجئے, اور جو بھی آپ کے سامنے چیز آئے, ہم اسی لیے دونوں اینگل ہم نے بیان کر دیے. یہ اب آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں وضاحت سے, تو جو بھی ہو تو اس پر عمل کر لیجئے. بھائی نے پوچھا کہ ماموں کے گھر جو ہے وہ جاتے ہیں اور گھر میں تالا لگا ہوتا ہے, اور اچھا یہ بھائی نے جو پوچھا ہے نا, یہ ایک ان کی مطلب میرے خیال میں بہن ہے یا کون لگتی ہیں, تو ان کا رشتہ نب نہیں رہا, اور معاملات جو ہے وہ سدھار کی طرف نہیں آ رہے. تو انہوں نے استخارہ کیا, تو وہ کہتی ہیں کہ ماموں کے گھر جاتی ہیں, گھر میں تالا لگا ہوتا ہے, اور ماموں سے چابی لے کر کھولتی ہیں, اندر فنکشن ہو رہا ہے, اور پھر یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کپڑے پہنے ہوتے جی میں نے آپ کو کہا نا کہ جو پہلا خواب تھا وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا. جو چیز تھی جو مجھے لگ رہا تھا, محسوس ہوا, میں نے عرض کر دیا. ایک یوں سمجھ لیں کہ گہرائی میں جائے بغیر یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ ہمیشہ بیوی کی غلطی نہیں ہوتی, اور ہمیشہ شوہر کی غلطی نہیں ہوتی, اور ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ون سائڈ غلطی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کی غلطیاں ملا کر پھر گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطیاں ہیں, یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اینڈ سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. اب اگر شوہر کے بغیر پوچھے آپ ہر کام کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شوہر برداشت نہیں کرے گا. تو اچھا دوسری یہ کہ اپنی پرواہ ہو اور شوہر کی پرواہ نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا. دیکھیں نا یہ دو, اب مثال کے طور پر آپ گاڑی میں یعنی 4 پہیے ہیں نا, تو آپ 2 طرف الگ ٹائر لگا دیں, 2 طرف الگ لگا دیں تو تب بھی نہیں چلے گا نا. ایسا نہیں ہوتا, دونوں کو ایک مساویانہ رول ادا کرنا پڑتا, اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے اس بھائی سے کہ آپ کی خاندان کی جو بھی یہ خاتون ہے, لڑکی ہیں,
تو آپ ان کو بٹھائیں، شوہر کو بھی بٹھائیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ غلطیاں شوہر کے اینڈ سے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر بھی لاپرواہی برتی جا رہی ہے. مطلب آپ کی بات سے میں نے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ خاتون کی غلطی شاید نظر آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں وہ میں زیادہ اس میں نہیں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں نا کہ وہ تالا کھول رہی ہیں، اس علاوہ وہ راستہ بنا رہی ہیں، اور جب دروازہ کھل گیا راستہ بن گیا خوشیاں خوشیاں نظر آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، اس میں یہ اسپیکٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جو خوشیوں میں مگن ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس حوالے سے میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. جی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں مگن، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ناراض ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ذرا اس پر بھی غور کرنا خوشی میں شریک ہو گئی. جی اچھا، تو یہ ذرا ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ پیپر دینے کے لیے گئی، کوئی تیاری وغیرہ نہیں تھی لیکن پیپر اچھا ہو جاتا ہے. اچھا پہلے کیا تھا کہ تیاری ہوتی تھی وہ پیپر اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ تیاری کچھ نہیں ہے، پیپر اچھا ہو گیا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ہیں یا ان کے اگر شوہر ہیں بتایا کہ میرڈ ہیں تو کچھ ایسا معاملہ ہوگا جس میں ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، کوئی ایسی چیز جو بغیر محنت کے ان کو حاصل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ دکان ہے اور وہاں بوریاں ہیں، چوہے آپس میں لڑ رہے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ایک چوہا کی گردن پر چڑھا ہوا ہے اور سامنے ایک مرحوم ان کے خاندان کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا گھر میں کوئی بھی کوئی کاروبار بزنس کر رہا ہے تو وہاں پر یعنی کچھ چوریاں وغیرہ ہونے کا خدشہ ہے. اچھا چور کوئی باہر کا نہیں ہے، آپس میں ہی کوئی معاملہ ہے یا تو یعنی جو کام کرنے والے ہیں کون ہیں تو وہ یعنی اس میں چوری میں ملوث ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو یہ چیز ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. اچھا یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں یا لڑنے والے ہیں، کچھ معاملہ ایسا ہے. اور پھر ایسا ہوگا کہ یہ اگر اس میں احتیاط نہیں کی تو بالآخر یہ معاملہ ان کی فیملی تک بھی پہنچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. میری بہن سب نماز کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کا ود رکھیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. اچھا جب ہم یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کوئی یہ سمجھے کہ تو یہ معاملہ نہیں، اس سے بچاؤ کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا ہے. تو اور جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی برا خواب دیکھیں تو اپنے بائیں جانب تھو کر دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما اور حتی الوسع اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کریں. عمران صاحب نے رحیم خان سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں ان کو چور نظر آتے ہیں، ڈر جاتی ہیں، یا تو انجانہ خوف ہے، بعض اوقات گھر ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہاں پر چور ڈاکو آ جاتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کی کوئی خوف کی تعبیر نہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کی بڑی ہوتی ہیں ان کو ایک انجانے خوف لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر یہ سچویشن ہے تو تب بھی کوئی خوف کی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایک نارملی معاملہ ہے تو پھر احتیاطاً صدقہ وغیرہ دیں اور جو صدقہ دے یہ دعا کریں یا الہ العالمین جو بھی صدقہ دیا ہے اس کے وسیلے سے یا الہ العالمین ہماری پوری فیملی کی، ہمارے مال و اسباب کی حفاظت فرما. پشاور سے بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم اپنے گھر میں صحیح حالت میں گھوم رہے ہیں اور ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا اور قربانی کا دمبا اس کو گھاس وغیرہ ڈال رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کچھ پین اور کاغذ لائیں، میں کچھ بچی کے لیے لکھنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے بہت پیاری ہے. چھوٹی بیٹی جی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم تو ہوئی ہے لیکن حقداروں کو ان کا حق نہیں پہنچا. بتا رہی ہے بھائیوں کو دے دیا. ہاں اب مجھے یاد آ گیا، حقداروں کو ان کا حق نہیں پہنچا. اچھا ہمارے یہاں اچھے خاصے لوگ نماز یعنی صوم و صلات کے پابند ہوں گے، یعنی دیکھیں تو ان کی باتیں سنیں تو آپ کو تقویٰ کے پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹٹول کر دیکھیں تو اگر ان کے والد کا یا والدہ کا کسی کا انتقال اللہ نہ کرے ہوا ہے تو وراثت میں حصہ نہیں دیتے بہنوں کو. اور پھر کیا کہتے ہیں اچھا نہیں ہم تو دے رہے تھے انہوں نے خود نہیں لیا. آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ بہنیں اپنا حصہ لیتی نہیں ہیں اور جو لیتی ہیں وہ پھر دوبارہ اس گھر میں نہیں آتی، اگر آپ اس طرح پس پردہ دھمکے بھی دے رہے ہیں تو میرے بھائی یہ نہ دینا ہی ہوا. کوئی بھی دباؤ ڈالا. اچھا بہنیں
شادی کے بعد ہوتا ہے کہ ان کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنے بھائیوں کے پاس آئیں، ان کے بچوں سے ملیں. اصل میں یہ بہنیں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ اس طریقے سے پس پردہ دھمکیاں دے کر آپ ان کو حق سے محروم تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ نہ دینے کے زمرے میں، اور یہ زمانے جاہلیت کی ایک جھلک ہے جو اس معاشرے میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق پہنچنا چاہیے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے ان کو آپ جو حق بنتا ہے وہ دیں. اگر وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے، آپ نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اگر وہ وڈرو ہوتی ہیں اور دیتی ہیں تو پھر اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو حصہ آپ دیں جو ان کا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی، ان کو ضرورت ہے. بہن نے کہا کہ ان کی ساس نے سسر مرحوم کو دیکھا کہ پانی صاف ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ کہتے تم بھی گزرو، یہ گزر نہیں سکتی. تو اچھا ہے نہیں گزرے. اچھا، پانی صاف ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہیں، لیکن مرحوم اس طرح آ کر کسی کو اس طرح گزار رہا ہو یا ساتھ لے جا رہا ہو تو وہ ذرا اچھا نہیں ہوتا. تو یہ نہیں گئی، اس کا مطلب ہے بیمار ہے. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ آپ کی ساس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ، اور صدقہ وغیرہ بھی دے دیں. اچھا جی، فیصلہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ کافی قبریں ہیں، برگد کے پیڑ کی بیلیں اس پر ہیں، پھر ایک فقیر نظر آئے جس کے بڑے بڑے بالوں کی لٹیں ہیں، وہ کہتا ہے یہ کسی کا مزار ہے. دیکھیں، آپ اگر مزارات پر جاتی ہیں تو میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ میں خود بھی مزار پر جاتا ہوں، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. آپ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے مزارات پر بالکل جانا چاہیے، لیکن خواتین کو نہیں جانا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں. اور اس پر فتاویٰ بھی موجود ہیں. شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے. آپ کو ان کی برکتیں لینی ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کیجئے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. تو یہ تو آپ کے لیے اور آسانی ہے کہ مرد وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو وہی انشاءاللہ ملے گا جو مردوں کو وہاں جا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ گھر بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی معاملے میں بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اسے باہر نکلنے کا کوئی بات سوچتی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ کے کسی پیارے کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرما دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. اوکاڑا سے بہن نے پوچھا کہ ایک مزار پر گئی ہیں، دودھ تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا خواب ہے. ان کے لیے بھی میں وہی بات عرض کروں گا، اگر جاتی ہیں تو آپ نہ جائیں، آپ کے گھر کے مرد حضرات جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جانا چاہیے، بالکل وہاں برکتیں ملتی ہیں، لیکن آپ خواتین کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. دودھ تقسیم ہو رہا ہے، جب اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے نا تو پھر اللہ رب العالمین یعنی یوں سمجھ لیں کہ سوالی کو اس کے سوال سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. دودھ جو آپ نے دیکھا تو یہ چونکہ دودھ جو ہے خالصاً سائغا للشاربین قرآن کریم میں ہے کہ یہ بڑا ہاضمے والا ہے، بڑی پیاری غذا ہے. تو یہ آپ کے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ فائنینشلی معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہونے والے ہیں، اور معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اچھا جی، ایک اوکاڑا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی والد مرحوم کو دیکھتے ہیں، میلاد میں دیکھتے ہیں، تو یہ ان کی اچھے حال کی نشانی ہے، اور آپ چاہیں تو گھر میں بالکل کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ کہتی ہیں کہ میں پیگنٹ ہوں اور خواب میں دودھ دیکھتی ہوں. آپ یا سلام یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہت بہتر طریقے سے انشاءاللہ ہوں گے. ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. کپڑوں کی گھٹری ہے، ایک بہن کہتی ہیں چھت پر کھڑی ہیں، ساتھ والوں کی چھت پر ڈال دیتی ہیں. چھوٹا بچہ رضائی لے کر آتا ہے اور آپ یہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ میری ہے، پھر اس کا جو کور ہے وہ گندا ہوتا ہے تو یہ بیٹے کو صاف کرنے کے لیے دیتی ہیں. جانے انجانے میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا بوجھ جانے انجانے میں دوسروں پر ڈال دیتی ہیں، یہ ایک اس پہ نظر آ رہا ہے. تو ایسا بعض اوقات تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو بوجھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بعض اوقات شیطان اس طرح دخل اندازی کرتا ہے، اسے خواب دکھا دیتا ہے. تو بہرحال دونوں چیزوں پر غور کر لیا جائے. بہن نے کہا کہ ایک عورت آئی ہے اور کمرے میں اور یہ اسے باہر نکالتی ہیں، ڈبیا چھوڑ جاتی ہے، وہ کھلتی ہے تو ہیرا چمک رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ گلاب کے پودے ہیں تر و تازہ ہیں. یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. بعض اوقات بندہ برا گمان کرتا ہے نا ہر ایک کے بارے میں کہ یہ برا، لیکن وہ بعض اوقات ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان
بعد الظن اثم، کہ بعض برے گمان جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں، تو آپ برا گمان نہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشیاں در خوشیاں۔ آخری بھائی نے پوچھا کہ ان کی خالہ نے گاؤں میں روڈ پر کھڑی ہے اور وہاں کوئی چیز کھڑی ہے جو ہوائی چیز ہے، پھر ساتھ میں ایک دھونی دینے والا بھی ہے، اور یہ سارا منظر جو ہے وہ، پھر کہا کہ مجھے کچھ آٹا وغیرہ دو تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یعنی خالہ کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور صدقہ وغیرہ دیں، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پڑھ کے ان پر دم کریں، دم کے وہ پانی پلائیں، صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، نیک اعمال کے ساتھ، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اپنے میزبان آشکار داور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔